हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेडियो बोल ऑस्ट्रेलिया। मैं हूं समीन इकबाल ख्वास और ठंडे ठंडे मेलबर्न से इस वक्त आपके साथ हम लाइव हैं। आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट और बड़ा अजीब सा है। मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले थोड़ी सी एक बात करूंगी कि इस टॉपिक को जो मेरे जहन में आया तो कैसे आया। टॉपिक जो आया मेरे जहन में, तो मैं पिछले साल की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि कुछ मदरसों में जो बंद दरवाजों के पीछे मौलवियों ने बच्चों को अब्यूज किया, बेतहाशा केसेस, और मार दिया उन बच्चों को। उसके बाद मैंने देखा कि जो गद्दी नशीन पीर है, जब उनके पास लड़कियां जाती हैं किसी भी मसाइल के लिए, तो क्या होता है जी। सबसे पहले वो मतलब अगर मुझे रियलिस्टिक वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़े तो वो इतने बदसूरत हैं कि वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिस प्रोसेस से लड़कियों को गुजरना पड़ता है। तो एक चीज मेरे जहन में आई कि अल्लाह ताला कहाँ है, रब कहाँ है। अगर इन इन ये जो रिचुअल दाढ़ियों में, और जो बंदे कुरान मजीद पढ़ के उसकी तालीम पढ़ा रहे हैं, जिनके अपने गले तर हैं अल्लाह के कलाम से, जो वो इतने वाइल्ड तरीके से ये वाला एक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को दरवाजों के पीछे बंद करके छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है वहां अल्लाह ताला नहीं है। ठीक है। जहाँ पे खुदा है, अल्लाह है, रब का नूर है, उसके मुस्तफ़ा, उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, हम मतलब हमारे आखिरी नबी जिनके बाद कोई नबी नहीं आए, और हम सब एग्री करते हैं इसके ऊपर। बेशक। तो हमारा हम दीन से बाहर हो जाते हैं अगर हमारा यहाँ पे डाउट आता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सल्लल्लाहु आखिरी पैगंबर नहीं है। इस अकीदे के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस्लाम में, तो इसका मतलब है कि वहां पे ना मोहम्मद का नूर है, ना अल्लाह का नूर है, वहां पे रब नहीं है उन मदरसों में। फिर रब ढूंढने हम निकलते हैं तो हम पीरों के पीछे निकलते हैं, गद्दी नशीन पीर, और वहां पर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। ठीक है। और वो इस हद तक लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। जब वहां पर हम जाते हैं तो पता चलता है रब तो यहाँ पे भी नहीं है। फिर हम आगे अपने सफर पे बढ़ते हैं तो हमें बड़े जबरदस्त किस्म के टीवी पे खिताब करने वाले पुरजोश, हजारों के मजमे से बात करने वाले पुरजोश अलामा नजर आते हैं। लेकिन जब हम उनका प्रोटोकॉल, उनका लाइफस्टाइल, जब वो आते हैं 5 स्टार, भाई ये मुस्तफा, दीना मुस्तफा कहाँ है, ये आशिक रसूल कर क्या रहे हैं, तो वहां पे भी नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगा कि कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ ढूंढूं। कभी ये हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीने न्याज में। कहाँ मिले मुझे हकीकत, मुझे लिबास मजाज में नजर आए, और मैं ढूंढूं, मैं बात करूं और मैं उनसे मिलूं। तो उस क्वेस्ट में मेरी बहुत लोगों से बात हुई। तो वहीं पर मेरी सूफी मास्टर यूनुस अल गौहर की वीडियोस मेरी नजर से गुजरी। तो मैंने कहा यहाँ पे इल्मी कद माशाल्लाह इतना बुलंद है इनका, तो इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये आए और आकर हमसे बात करें और इस टॉपिक पर थोड़ा सा एड्रेस करें। तो यूनुस अल गौहर, सूफी मास्टर यूनुस अल गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अगर आपको जब टाइम मिले इंशाल्लाह तो आप इनकी वीडियोस देखिएगा। आपको लगेगा इल्म और विजडम के एक दरवाजे, आपको लगेगा एक समंदर है जिसके दरवाजे खुल गए आपके लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडियो बोल। आपको तहे दिल से हम वेलकम करते हैं रेडियो बोल पर। वालेकुम सलाम। बहुत मेहरबानी, गुजारिश आपकी, हाँ आपने जी, मुझे मधु किया, इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना होगा मेरी लंबी सी तमहीद एक जिस पर कि मेरी वो क्वेस्ट स्टार्ट हुई कि मतलब कि ये रब है कहाँ, उन मौलवियों के पास तो नहीं मिल रहा, गद्दी नशीन पीर भी नहीं दे रहे, बड़े बड़े खतीब भी नहीं हमें दे रहे, तो कहाँ कहाँ है, जैसे कहाँ है और ताल्लुक कैसे बनाए। अब ओवर टू यू, अब आप हमें बताइए। है जहाँ हमेशा से है। हमारा अलमिया ये है कि हम मीरास मुस्तफ़ा को खो चुके हैं, हाँ। और हमारा जो ज्यादातर ध्यान है हम्म, वो हमारे जाहिर के ऊपर है, जी। इमामा शरीफ पर है, दाढ़ियों पर है, हम्म, और पर्दे पर है। इन चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान है, जी। और हमारे अंदर दिल की सफाई, अपने अंदर के शैतान को मारना, सुधारना, उसको हम्म, भी इस्लाम सिखाना, इस पर हमारी तवज्जो नहीं। हम्म, अच्छा, अब इस दौर में
जो हमारे उलमा का हाल है, बिलखुसूस उन उलमा का जो मदारिस में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पर बच्चों को सेक्सुअली हरास किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, बल्कि और भी बहुत सारी बुराइयां वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि एक बुराई ये भी है उन मदरसों में मौजूद, सारे मदरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे मदरसे भी वहाँ मौजूद हैं कि जहाँ पर बच्चों को जिहाद की तालीम भी दी जाती है। और आप देखेंगे कि 15-15 साल के, 16-16 साल के लड़के और लड़कियां इनके जिहाद में काम आते हैं। इनको ये जैकेट पहनाते हैं, एक्सप्लोसिव की जैकेट पहनाते हैं, और फिर जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। और फिर ऐसे लोगों को तैयार करके ये बेचते हैं, ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, डार्क वेबसाइट पर इनकी बोली लगती है, और ये सब कुछ दीन के नाम पर होता है। अच्छा, अब बात में करता हूँ अल्लाह को कहाँ ढूंढें। ये जो हमारे उलमाए कराम हैं, जिनको हमने इतनी इज्जत दी है और जो जिनका हमने दीन का ठेकेदार भी समझा हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू आलिम जाहिल, कि जाहिल आलिम से डरो और बचो। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, कि आलिम भी और जाहिल भी? क़ीला मिन आलिम जाहिल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिमुल लिसान व जाहिलुल क़ल्ब, यानी अस्वद, कि ऐसे आलिम से बचो कि जिसकी जबान तो आलिम है लेकिन उसका दिल जाहिल यानी स्याह है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दो तरह का इल्म अता किया। एक तो ज़ाहिरी इल्म है जो हमारे ज़ाहिर को पाक साफ करता है, संवारता है, जिसमें हुकूकुल इबाद हैं, जिसमें हमारे माँ बाप के हकूक हैं, बीवी बच्चों के हकूक हैं, पड़ोसी के हकूक, दुनिया में रहने का सलीका है, कैसे हम अपने आप को दीगर मज़ाहिब के साथ एक ही सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा इल्म है वो हमारे दिल का इल्म है, दिल को सुधारने वाला इल्म, जिसकी वजह से हमारे दिल का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता है। अच्छा। कुरान मजीद में दो चार आयतें मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पहले तो बयान करता हूँ सूरह तगाबुन की आयत, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, कि जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह ताला उसके कल्ब को हिदायत देता है। अच्छा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिदायत का ताल्लुक जो है वो हमारी आंखों से, हमारी नाक से, जबान से, हाथ पांव से, जिस्म से नहीं है। हिदायत का ताल्लुक कल्ब से है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, यहदी क़ल्बहु, अल्लाह उसके कल्ब को हिदायत देता है। अच्छा, दूसरी बात कुरान मजीद में ये भी आया, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और वो शख्स जिसने दीन इस्लाम को अमल करने के लिए अपने सीने की शरह कर ली, शरह सदर कर ली, अपने सीने को खोल लिया, अपने दिल को खोल लिया अल्लाह के नाम से, फहुवा अला नूर मिन रब्बिही, तो उसको अल्लाह की तरफ से नूर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा इस्लाम की जो तबलीग आजकल की जा रही है ना, उस तबलीग में ये शरह सदर का जो उनसर है ये मिसिंग है, द एलिमेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ द हार्ट। ये कुरान मजीद की तालीम है। अल्लाह ताला ने बहुत ही एक्सप्लिसिट वे में ये बता दिया है कि जिसने भी दीन इस्लाम को अडॉप्ट करना है उसने शरह सदर करनी है। तो जिस तरह जी, तो आगा जान आप ये देखिए कि यहाँ इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं करता। जैसे दीन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, हर कोई ये बता रहा है कि आप दोज़ख में ही जा रहे हो, ठीक है। इतना डराया और धमकाया जाता है जब इस्लाम के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले तो साबित ही हो जाते हो आप जहन्नमी ही हो, ठीक है। फिर आगे ये चीज, जैसे हर चीज मतलब इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है आपके ऊपर कि हर चीज पर इतना डरा दिया जाता है कि आप जिससे इतना डर रहे हो उससे ताल्लुक कैसे बनाओगे। मोहब्बत गायब करना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। एक अल्लाह से मोहब्बत जो इश्क नहीं होता, वो जैसे चिपक जाने वाली एक मोहब्बत होती है कि उसको
you make God the top priority of your intellectual curiosity, I would say. ٹھیک ہے نا, it has to be the top priority. It can't be like 10 چیزوں کے بعد 11ویں چیز اللہ نہیں ہے. جس نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں, ٹھیک ہے, اس کو پہچاننے کے لیے ایک ادنا سا انسان, اور اس کو پرائورٹی پہ رکھتا ہے 50ویں نمبر پہ, ٹھیک ہے, اور جن سے گائیڈنس لے رہے ہو وہ اس قدر لوگ ہیں کہ آپ کو پہلے ہی ڈرا دیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے دل کی بات کی, آج تک کس نے بتایا ہی نہیں کہ اپنے دل کو کس طرح سے ریسیپٹیو بناؤ کہ اللہ کا نور اس کے اندر آئے. بالکل, آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں جی. قرآن مجید میں تو سب یہی ہے, اپنے ہاں. قلب کو سدھارنا, اپنے نفس کو پاک کرنا. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی 2 اقسام بتائی تھی. ایک تو تھا جہاد بالسیف, ٹھیک ہے, اور دوسرا تھا جہاد بالنفس. جہاد بالنفس, ٹھیک ہے. جب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا اور اسلامی سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت تک مسلمان خطرے میں تھے. کفار جی. مکہ بار بار آ کے ان پر حملہ کرتے تھے, جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب تم بھی اس کا جو ہے, یہ جو اسالٹ کرتے ہیں کفار مکہ, تم بھی اس کا جواب دو. تو اس کو کہا گیا جہاد بالسیف. اور اس کے بعد جب اسلامی سلطنت قائم ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے. جب کانکویسٹ آف مکہ ہوا تو اس وقت اسلامی سلطنت بن گئی. اب آپ مسلمان پاور میں تھے, اب کوئی لڑائی جھگڑا, اب کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کوئی پنگا لے, کیونکہ اب وہ پاور میں تھے. تو اس وقت پھر صحابہ کرام جو جہاد کیا کرتے تھے, وہ بار بار اپنی تلواروں کو تیز کرتے اس امید پر کہ شاید اب کوئی جہاد کا وقت آنے والا ہو. وقت ہی نہیں آیا. تو ایک دن انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جہاد پر کب جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر, کہ آؤ اب ہم لوٹتے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. اور جو بڑا جہاد ہے, صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شیطان ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کو پاک کرنا, اس کو مسلمان بنانا, اس کو کلمہ پڑھانا, یہ بڑا جہاد ہے. کیونکہ جو چھوٹا جہاد بالسیف تھا, اس میں تو آپ کو آپ کا اینمی نظر آ رہا تھا, لیکن یہ وہ اینمی ہے جو شیطان آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. تو اس کو پاک کرنے میں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے. اسی کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ تعلیم صوفیہ کے ہاں ملتی ہے, اپنے قلب کو پاک کرنے کی تعلیم صوفیہ کے ہاں ملتی ہے. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا, دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. صوفیہ کرام کے پاس تو یہ تعلیمات بھری ہوئی ہیں, اور صوفیہ کرام نے یہ جو تعلیمات ہیں ان کو قرآن مجید سے اور احادیث رسول سے اخذ کیا, اپنی طرف سے انوینٹ نہیں کیا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ تعلیمات پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں. یہ تعلیمات جو ہیں پریکٹیکل تعلیمات ہیں, ان میں دل کے اندر کلمہ بسایا جاتا ہے, اپنے نفس کو پاک کیا جاتا ہے. جیسا کہ دلوں کو کلمہ پڑھانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا, غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, اپنی آنکھیں بند کر اور سن, تیرے قلب میں کلمہ کی آواز تجھے سنائی دے گی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہماری زبانوں کو کلمہ پڑھایا تھا, وہاں پر ہمارے دلوں کو بھی کلمہ پڑھانا سکھایا. لیکن اب ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھواتے ہیں اور اسی پر ہمارا اکتفا ہے. دلوں کو کلمہ پڑھانے والا جو علم ہے اور جو تصرف اور طاقت ہے وہ علماء کے پاس ہے نہیں, لہٰذا یہ کبھی دل کی بات کرتے ہی نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید سے میں نے آپ کو بتایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کو قلب کو ہدایت دیتا ہے. دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے وجود، پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اچھا، اگر اسی میں فساد ہو تو تیرا پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے. یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے. تو آغا جان یعنی ہم، آپ، ہاں، جی، تو اب قلب کی صفائی کا یہ عمل سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ what is the first step؟ کیونکہ اب کل مجھے سارا یہ پتا چلا ابھی تک، کہ امید ہے جو لوگ لائیو سن رہے ہیں ان کو بھی، کہ اب تک جو سب سے بڑی سٹرگل ہے جو اللہ کو پانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از جو آپ کے قلب کی صفائی، اور وہاں ہاں، پر سم ہاؤ اس کی ریسپٹیوٹی جہاں پہ ریسیو ہو رہا ہے سب کچھ، تو وہ کرنا ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قلب کی صفائی اسی طرح ہوگی نا. اتنا گندا اللہ ہو کا چکا نور ہے. جب ہمارے قلب میں جائے گا، اوکے. اللہ کا نور، اللہ کا نور جب ہمارے قلب میں جائے گا نا، اس ہاں، نور سے قلب کی صفائی ہوتی ہے. تو نور کیسے جائے گا؟ نور جو ولیوں کی نظروں سے جاتا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مولا علی کو، ہاں، غمد عینک یا علی وسما فی قلبک لا الہ الا اللہ. تو ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، اپنی نظر کیمیا سے کلمہ شریف جو ہے وہ ہاں، مولا علی کے قلب میں داخل کر دیا تھا. جس طرح سلطان حق باہو نے اپنی شاعری میں کہا ہے، الف اللہ چمبے ہاں، دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. تو یہ جو اللہ مرشد کامل ہوتا ہے، ہاں یہ اپنی اللہ. نظروں سے قلب کے اندر اس میں ذات داخل کر دیتا ہے. اچھا، تو اب وہ ہاں، نظریں کہاں سے ملیں گی؟ وہ نظر جو ہے وہ تو ملی ہوئی ہے نا. سرکار ہاں، گوھر شاہی کی نظر کام کر رہی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہاں، یہ جو فرقہ وارانہ جو علماء ہیں، علماء سو، ہاں، یہ اس تعلیمات کو روکنے کے لیے انتہائی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. یہاں ہوں. تک کہ ایسے بڑے بڑے بہتان لگاتے ہیں کہ جی یہ لوگ قادیانی ہیں. ہاں، مجھے سب سے پہلا کرٹیسزم یہی آیا قادیانی ہاں، ہونے کے بارے میں. جی. اچھا، اب آپ دیکھیے، ہوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر کفر کا الزام لگایا ہوں، یا قادیانی ہونے کا الزام لگایا، ایک ہی بات ہے. کسی کو ہوں. کافر کہو یا قادیانی کہو، ایک ہی بات ہے نا. ایک ہی بات ہے. ہاں. ہاں، تو اگر وہ قادیانی نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ہوں. اچھا، اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تو ختم پھر اور نبوت کیا کا جو ہے؟ منکر ہے اگر وہ کسی کافر کو ہے. کہو تو پھر آپ ہو گئے. ہاں، اگر آپ نے مجھے کہا کہ میں قادیانی ہوں ہاں. اور میں قادیانی نہیں ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، تو پھر جو ہاں، جھوٹا الزام مجھ پہ لگا رہا ہے تو وہ تو الزام اس کے اوپر چلا جائے گا، اللہ اس کے ایمان کو برباد کر دے گا. بالکل، بالکل. تو میرے خیال میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ریڈیو بورڈ پر کافی، سوری یہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا، وہ کیا تھا تو وہ آواز تو آ رہی. جی یہ تھوڑا سا I don't know what happened. ابھی وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، آواز آ رہی ہے، تو بات جاری رکھتے ہیں. ہاں، بات جائے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے قلب کے اوپر، تو تھوڑا سا اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے کہاں اور اس سے تعلق کیسے استوار ہوگا، تو اسی پر ہی ہاں، کنٹینیو کر کے آپ بات کر رہے تھے. جی. ہاں، میں دو چار جملے اور مزید کہوں گا، یہ جو قادیانیوں کا الزام ہے اس کے جی. جی. حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل، بالکل کہیے. ہاں. ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان ہے، ہوں، اور جو محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے وہ ہماری نظر میں کافر ہے. ہوں. اور ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہوں، قرآن مجید کی روشنی میں ہوں، قادیانی کافر ہیں. ہوں، مرزا غلام احمد پر اللہ کی لعنت ہو. وہ ہوں، لعنتی آدمی تھا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے جھوٹا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ہوں، تو قادیانیوں پر اور مرزا غلام احمد قادیانی پر ہوں، لعنت بھیجتے ہیں وہ جہنمی آدمی. اگر ہوں. اس کے باوجود بھی کوئی ہمیں قادیانی سمجھتا ہے تو پھر کیا کریں؟ چلیں. پھر اس کو اللہ تعالیٰ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں. دل کی ہدایت دے. ہمارے مومن کا اچھا سب اب سے بڑا ہتھیار ہماری اچھا دعا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کو کیسے حاصل کیا جائے.
بالکل ہاں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا جی اور اس کو اللہ کی تلاش ہوئی. کسی نے کہا کہ اللہ پانی میں ملتا ہے ہاں تو وہ جا کے دریاؤں میں بیٹھ کے تلاش کرنے لگا. اللہ اسے وہاں نہیں ملا. پھر کسی نے کہا کہ اللہ پہاڑوں پہ ملتا ہے تو وہ پہاڑوں پہ چلا گیا. بڑا عرصہ اس نے پہاڑوں پہ بیٹھ کے اللہ کو تلاش کیا, اللہ وہاں بھی نہیں ملا. قصہ المختصر وہ اللہ کو ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گیا, عالم نزا اس پر طاری ہوا. اب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا, مرنے والا تھا, اور اس نے روتے ہوئے پکارا کہ اے اللہ میں نے تجھے بڑا تلاش کیا, کہاں ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے نادان بندے, تو نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا اور میں تجھے نہیں ملا. اگر تو مجھے اپنے دل میں ڈھونڈتا تو میں تجھے مل جاتا. اپنے دل میں ڈھونڈتا دل میں تو ڈھونڈتا, ہاں اپنے دل میں ڈھونڈتا تو میں تجھے مل جاتا. اس لیے کہ احادیث میں آیا ہے قلب مومن عرش اللہ, قلب مومن بیت الرب, کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا گھر ہے. مومن کا قلب عرش الہی ہے. عرش الہی ہے ہاں. ہاں اب عام آدمی کا جو دل ہے نا, ہاں اس کے اوپر 1,80,000 زنار جالے ہوتے ہیں. 30,000 حسد کے, 30,000 تکبر کے, 30,000 بغض کے, 30,000 اناد کے, حرص کے, شہوت کے, 1,80,000 اس کے اوپر جالے ہوتے ہیں. ہاں اور اس دل میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پاک کرنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا مرشد جیسے کہ سلطان حق باہو تھے, ایسا مرشد جیسے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ایسا مرشد جیسے داتا علی حجویری تھے, ایسا مرشد جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تھے, ایسا مرشد جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے, جیسے لال شہباز قلندر تھے. ایسا مرشد جس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو, جس کی آنکھوں میں اللہ کا نقشہ ہو, جس کے دل میں اللہ کا نقشہ ہو, جس کی رگوں میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق اور نور دوڑتا ہو. نظر جناندی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹ, اللہ ذات کریں دی یا کی سید تے کیا جٹ. سلطان صاحب نے فرمایا ہے کہ جن کی نظروں کو اللہ کیمیا گری عطا فرما دیتا ہے, اگر وہ پتھر پر نظر ڈالیں سونا بنا دیں, اور کسی کے دل پر نظر ڈالیں تو اس کو اس میں ذات اللہ کے نور سے زندہ فرما دیتے. یہ جو اولیاء کرام ہیں, یہ جو مرشدین ہیں, جن کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہبری کے لیے, جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے, جن کو اپنے دیدار سے نوازا ہے, جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور معرفت رکھا ہے, جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اذن و ارشاد کے موتی بھرے ہیں, کہ وہ آنکھیں کسی کے دل کے اوپر نظر ڈالیں تو وہاں اس میں ذات اللہ سے اس دل کو بیدار کریں. مرشد کامل کی ضرورت کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ سورہ کہف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی ولی اور مرشد عطا نہیں کرتا. اب اصل مرشد بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر فراڈی مرشد بھی ہوتے ہیں, گدی نشین بھی ہوتے ہیں, جو عورتوں کی عزتیں برباد کرتے ہیں, لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں. اور آج کل زمانے میں زیادہ تر جو مرشد کا بھیس بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسی طرح کے شیاطین ہیں, جن کو نہ تصوف کا پتہ ہے, نہ جن کو تزکیہ نفس کا پتہ ہے, نہ تصفیہ قلب کا پتہ ہے, نہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے. بس ان کے خاندان میں 100-200 سال پہلے کوئی ایک ولی گزرا تھا, تو اس وقت سے اب تک ان کی پوری اولاد جو ہے نسل در نسل ولی بنی آ رہی ہے. چندے چل رہے ہیں, نذرانے چل رہے ہیں, خدمتیں ہو رہی ہیں, لیکن اندر ان کے شیطان بیٹھا ہوا ہے. ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے تصفیہ قلب کیا ہو, تزکیہ نفس کیا ہو, علم باطن حاصل کیا ہو, اس کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوا ہو, اللہ کا دیدار ہوا ہو. یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی ولی ہے تو اس کا بیٹا از خود ولی ہی ہوگا.
नबूवत विरासत नहीं है, जरूरी नहीं है कि नबी का बेटा भी नबी हो, इसी तरह जरूरी नहीं है कि वली का बेटा भी वली हो। वली वो होता है जिसको अल्लाह ताला विलायत अता फरमाता है, और अल्लाह ताला ने विलायत का तरीका कुरान मजीद में बयान किया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह ताला मोमिनों में से वली बनाता है, और जिनको वो वली बनाता है तो उनको अंधेरों से निकाल के, जुल्मात से निकाल के नूर उनके अंदर दाखिल फरमाता है। तो अच्छा, हाँ, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। जैसे आजकल के इस दौर में एक इतनी ख्वाहिश है, एक मैं पहले एक हदीस के हवाले से बात करूँगी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा था कि उमर, मैं तुम्हें मुझसे कितना प्यार है? तो हज़रत उमर ने कहा था अपनी जान के बाद आपसे सबसे ज़्यादा है। तो हज़ूर ने कहा था कि उमर, तब तक नहीं हक अदा होगा, समथिंग मैं अल्फाज आगे पीछे कर दूंगी, जब तक तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा और अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार ना करो। ठीक है, तो अब बेशक। हमारी मोहब्बत तो बहुत ज्यादा 5 सेंसेस पे डिपेंड कर रही होती है। जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, उससे मोहब्बत होती है। तो अब ये जैसे हमें एक मोहब्बत का हक है अहले बैत के साथ, मौला अली के साथ, हजूर के साथ, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो जब हम इनको देख ही नहीं पाते, ठीक है, तो हम मोहब्बत किस तरह से कर सकते हैं? आजकल मोहब्बत के जो है, बच्चे कैसे इन लव हो जाए, हाँ, वो उसके तो वो सामने थे। मोहब्बत जो है ना, उसका हाँ, ताल्लुक इंसान के दिल से है। दिल मकाम मोहब्बत है, दिल। अच्छा। हम्म। सैयदना गौहर शाही ने फरमाया कि हाँ, जो भी हमारे दिल में आ जाए, हमें हाँ, उससे मोहब्बत हो जाती है। तो हमें इनको दिल में लाना होगा। दिल में अच्छा, अब कैसे? सबको तो हम दिल में ला नहीं सकते, हाँ। सबको तो दिल में ला नहीं सकते। हम्म। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अल्लाह को दिल में ले आएं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी अल्लाह का नूर है, मौला हम्म। अली में भी अल्लाह का नूर है, बीबी हम्म। फातिमा में भी अल्लाह का नूर है, इमाम हसन और हुसैन में भी अल्लाह का नूर है। जब हाँ, अल्लाह का नूर हमारे दिलों में आ जाएगा तो इन हाँ। तमाम नूरी हस्तियों से हमारा कल्बी ताल्लुक अज खुद कायम हो जाएगा, क्योंकि हम्म। खून को खून से राह होती है और दिल को दिल से राह होती है। इसी हम्म। तरह नूर नूर को अट्रैक्ट करता है, एक मैग्नेटिज्म उनके दोनों के बीच में होता है। हम्म। अच्छा, जहां तक बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की, तो वो हदीस है, हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हाँ, युमिनु अहदकुम हत्ता हाँ। अकून हब्बा इलैहि मिन हम्म। वालिदैहि व वलदैहि वन नासि अजमईन, कि तुम हम्म। में से एक शख्स भी उस हम्म। वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता हम्म। जब तक वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम्म। कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत न कर ले। तो हम्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, हम्म। सारी कायनात में सबसे ज्यादा हम्म। हुजूर से मोहब्बत हो, ये हम्म। शर्त है। और ये हम्म। खुद ब खुद होती नहीं है मोहब्बत हुजूर से। हाँ। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे, ने फरमाया कि फख्र जो है, तालीमात फख्र, हाँ। वो मेरा फख्र है हम्म। और मुझे उसके ऊपर नाज है। हम्म। लिहाजा जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो हम्म। तालीमात फख्र को अपना ले। तो हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हमने तालीमात फख्र को अपनाना होगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि तालीमात फख्र क्या है? हम्म। फख्र का मतलब है गुर्बत, हम्म। पॉवर्टी, हम्म। ठीक है ना? अच्छा, हाँ। अब गुर्बत जो है, एक तो आम गुर्बत है, पॉवर्टी, आपके पास मालो मता ना हो, आपके हम्म। पास पैसा ना हो, हम्म। यानी आप गरीब हो, हम्म। कुछ भी ना हो आपके पास, हम्म। यानी दौलत का ना होना गुर्बत है। हम्म। लेकिन ये रूहानी फक्र है। इसका मतलब है कि हमारे दिल में अल्लाह के अलावा और कुछ ना रहे, गैर अल्लाह हमारे दिल से निकल जाए। निकल जाए, जब हाँ। गैर अल्लाह हमारे दिल से निकल जाएगा हम्म। तो फिर रसूलुल्लाह की और अल्लाह की मोहब्बत हमारे कल्ब में दाखिल हो जाएगी। ये हम्म। तालीमात फक्र को अपनाना पड़ता है। हम्म। ये पूरी तालीम है। जिस तरह हमारे जिस्म में 7 अरवा हैं, एक लतीफ़ा अना है, हम्म। 5 हमारे सीने में हैं, लतीफ़ा क़ल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा इख़फ़ा।
یہ جو 5 ہمارے سینے میں مختلف لطائف ہیں، ان 5 لطائف کا تعلق 5 مرسلین سے ہے. جیسے کہ لطیفہ قلب، اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ کو دی، لطیفہ قلب کی. ٹھیک ہے. پھر لطیفہ روح ہے، اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. پھر اس کے بعد لطیفہ سر ہے، اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. پھر لطیفہ خفی ہے، اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. پھر بیچ میں سینٹر میں ہمارے سینے کے لطیفہ اخفا ہے، اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. سینے میں 5 لطائف ہیں اور 5 لطائف کی تعلیم آ چکی ہے. سینے میں کوئی چھٹی روح ہے ہی نہیں، اس لیے نبوت بھی ختم ہو گئی. اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. جیسے کہ اب یہاں پر 5 سیٹیں ہیں اور ان 5 سیٹوں پر 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو چھٹے کی گنجائش ہی نہیں ہے. گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. اچھا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں. اسی طرح 5 مرسلین کا تعلق 5 سینے کے لطائف سے ہے. لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا. ان 5 لطائف کا تعلق 5 مرسلین سے ہے. آخری لطیفہ ہے لطیفہ اخفا. اس کی نبوت اور رسالت اور ولایت آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہو گئی. اب 5 لطیفوں کا علم آ گیا، چھٹا کوئی لطیفہ ہے نہیں، لہٰذا نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی. تو اور پھر نبی پاک، تو یہ جو لطائف ہیں ہمارے اندر، یہ جو آپ نے بتائے 5 یہ سینے میں اور انا، تو یہ ورڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم پہ، مطلب یہ کس طرح؟ جن لوگوں نے آج یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے ان کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں. ہاں، ان کے 2 فنکشن ہیں. یہ جو ہمارے لطائف ہیں سینے میں، ان کے سب کے الگ الگ فنکشن ہیں. 5 لطائف ہمارے سینے میں ہیں، ایک ہمارے سر میں ہے اور ایک ہمارے بیلی بٹن کے پاس ہے، لطیفہ نفس. ٹھیک ہے. تو یہ جو 5 لطائف ہیں، ایک تو ان کا ظاہری فنکشن ہے اور ایک ان کا باطنی فنکشن ہے. ٹھیک ہے. ظاہری فنکشن کیا ہے کہ دماغ میں جو لطیفہ انا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں عقل حاصل ہے. ٹھیک ہے. دماغ میں جو لطیفہ انا ہے، اگر وہ مخلوق جو لطیفہ انا ہے، اگر اس مخلوق میں بیماری ہو جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. دماغ میں جو مخلوق ہے، اگر اس مخلوق کے اندر کوئی فالٹ آ جائے، بیماری آ جائے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سدھار نہیں سکتا. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو ہمارا لطیفہ سری ہے، اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی بینائی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی فلا آ جائے تو پھر ہم اندھے ہو جاتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے لوگ آیا کرتے تھے دم درود کرانے کے لیے. تو وہ جب دم کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صرف دم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس طاقت تھی کہ وہ ان کے لطیفہ سری کو صحیح کر دیتے تھے، نور کی تجلی ڈال کے. اچھا. تو جب وہ صحیح ہو جاتا تھا تو لوگ جو ہے ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی. اسی طرح ہمارے سینٹر میں ایک لطیفہ ہے، لطیفہ اخفا، بیچ میں سینٹر میں ہے. اس کا کام زبان کو بلوانے کا ہے. یہ زبان کو بلوانے کے لیے اللہ نے روح ڈالی ہے، لطیفہ اخفا. اچھا. ہاں، یہ زبان کو بلوانے کے لیے اللہ نے ہمارے سینے میں یہ روح ڈالی ہے، اس کو لطیفہ اخفا کہتے ہیں. اور بہت دفعہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زبان بالکل ٹھیک ہوتی ہے، میڈیکلی بالکل وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر اس کے باوجود یہ بول کیوں نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو لطیفہ اخفا ہے نا، فالٹ زبان میں نہیں ہے، وہ جو زبان کو بلوانے والی روح ہے لطیفہ اخفا، اس کے اندر بیماری ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو صحیح کرنے کے لیے یا تو کسی نبی کی مدد حاصل ہو یا پھر کسی ولی کی مدد حاصل ہو جو اس نبی کے ذریعے اس روح کو دوبارہ سے تندرستی پہنچا سکے. یہ ان کے ظاہری فنکشن ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا حواس خمسہ، 5 سینسز، یہ 5 سینسز انہی 5 سول سے آتے ہیں جو ہمارے سینے میں 5 لطائف ہیں نا. اچھا. تو حواس خمسہ کا بھی انہی سے تعلق ہے. اچھا.
اچھا یہ تو ہو گیا ان کا ظاہری فنکشن. ہوں اب آتے ہیں لطیفہ نفس کی طرف. ہوں لطیفہ نفس کی وجہ سے ہمارا دل دنیا میں لگا رہتا ہے. ہمارا ہوں جی چاہتا ہے اچھا کھائیں، اچھا ہوں پہنے، ہوں اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہاں ہو، اچھے ہاں شوہر ہو، اچھی بیوی ہو، پیارے ہاں پیارے خوبصورت اچھے بچے ہوں. ہاں یہ ہاں تمام خواہشات اس نفس کی طرف سے ہی آتی ہیں. ہاں 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 سمجھے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے. اب ہاں ان کے باطنی فنکشنز بھی ہیں. ہاں ہاں قلب کا باطنی فنکشن کیا ہے؟ ہاں ہمارا جو دل ہے اس ہوں کا باطنی فنکشن یہ ہے کہ اس کو ہم اگر منور کر لیں تو ہوں یہ ہم کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے. ٹھیک ہے یہ اس کا باطنی فنکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے. ہوں اس کے ذریعے ہمارا اللہ سے رابطہ جڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہوں جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو زمین پر بھیجا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی تار آدم صفی اللہ کے قلب سے جوڑ دی کہ تمہیں ہوں کوئی ضرورت ہو تو تم بولنا، میں سنوں گا. مجھے ہاں کچھ کہنا ہوا تو یہ تار جوڑ دیتے ہیں، تم اس کے ذریعے سن لینا. ہاں وہ نور کی تار اللہ نے آدم ہاں صفی اللہ کے قلب سے جوڑ دی. کل سے اور اس جوڑ. کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو حکم دیا، تعلیم دی کہ اب یہی تار نور کی تم اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ کیسے جوڑتے ہیں. اوکے. ہاں اچھا وہ ہوں قرآن میں آیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ہوں فَاذْكُرُونِي اس أَذْكُرُكُمْ. اللہ ہوں تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا ذکر کر تو میں ہاں تیرا ذکر. ہاں 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 اس کی باطنی تفسیر یہ ہوئی کہ ہاں جب تیرے دل میں اللہ کا ذکر ہوگا نا تیرا ہوں دل کرے گا اللہ 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 اللہ، اس کا رگڑا لگے گا. جس ہاں طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں ہاں ہاں تو ہاں لائٹ ہوتی ہے، پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں تو چنگاری بنتی ہے. جی اسی طرح جب لفظ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. نور جب بنتا. ہمارے دل میں اللہ کا نور بننا شروع ہو جائے گا نا، ہاں یہ ہو گیا فکرونی، تو پھر یہ نور یہاں دل سے نکل کے اللہ کی طرف جائے گا. قطرہ ٹھیک. بقطرہ قطرہ بقطرہ یہ اللہ کی طرف جائے گا. ادھر ہاں سے اللہ نے فرمایا اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا. ادھر سے اللہ کی طرف سے نور ہماری طرف آ رہا ہے. ہمارے دل سے نور اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے نور ہماری طرف آ رہا ہے. تو ہاں ہاں بیچ میں آ کے یہ جڑ جائے گا اور وہ پھر حبل اللہ بن جائے گی. اس طرح ہمارا اللہ سے رابطہ جڑ جائے گا. ہاں جو ہم کہیں گے وہ بات اللہ تک پہنچے گی اور جو ہاں اللہ کہے گا وہ بات ہمارے دل کے اوپر اترے گی القا بن کے. اس طرح ہمارا اللہ سے رابطہ جڑ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کوئی یہ بات نہیں کرتا کیونکہ لوگ خود چینل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ سے رابطہ کے تاکہ وہ لوگوں سے مختلف سروسز پیسے اور چیزیں لیں. یہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو اپروچ یہ بتانا کہ میرے خیال میں پرسنل لیول پہ ہر انسان کو اگر زندگی میں اس پہ ایفرٹ نہیں کی اور اس کو ٹیسٹ نہیں کیا تو زندگی ضائع ہو گئی. اگر آئے ہاں اور بالکل اللہ ایسے سے ہی. رابطہ ذائقہ ہی نہیں لے سکے اس چیز کا. جی ہاں بالکل. ٹھیک. تو ہاں یہ سر لوگ تعلیمات یہ ہاں تعلیمات اللہ نے یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ سے شروع کی. ہاں پہلے ہاں ہاں رابطے کا آیا، نبوت پہلے رابطہ کرنے کی آئی کہ اللہ سے رابطہ کیسے ہو. جی وہ پھر اس طرح ہوا کہ دل میں اللہ کا نام آیا، نور اوپر گیا، اوپر سے نیچے آیا. اسی کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، سیدھا راستہ جو سیدھا بالکل سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے. ہاں یہ ہاں دل سے ہاں بالکل ہاں سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس میں نور اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے نور آپ کی طرف آ رہا ہے. بیچ میں ہاں وہ جڑ گئے تو وہ نور کی تار بن گئی. اس طرح اب آپ اللہ سے جڑ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعلیم دی. ابراہیم علیہ ہاں السلام کو تعلیم دی کہ تمہارے اندر لطیفہ روح بھی ہے، اب تم اس کو بھی منور کرو. اچھا اب وہ جو اس کو منور کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو روح ہے اس کا تعلق عالم جبروت سے ہے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے یہ کہلاتا ہے سارا کا سارا سولر سسٹم، ساری کہکشائیں، ملکی ویز، آل دا پلانٹس، جتنے بھی پلانٹس ہیں، سن، مون، مارس، جوپیٹر، سیچرن، اور پلانٹ ارتھ، یہ سارا کا سارا جو ہے سولر سسٹم یہ عالم ناسوت کہلاتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں. اس کے عالمی بعد ناسوت. جو عالم ہاں ہے ہاں اس کے بعد جو عالم ہے وہ کہلاتا ہے عالم ملکوت. اچھا اور یہ جو ہمارا لطیفہ قلب ہے یہ وہاں ہاں کی مخلوق اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے کہ اگر ہم عالم ملکوت کی سیر کرنا چاہیں
تو اس قلب کو بیدار کریں. جب یہ قلب طاقتور ہو جائے تو مراقبے کے ذریعے یہ لطیفہ قلب ہمارے جسم سے نکل کے عالم ملکوت پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح پھر عالم جبروت ہے. ہاں سر، جب یہ عالم ملکوت چاہتا ہے تو کیا وہاں پہ ہم لوگوں کو وہ دیدار بھی ہوتے ہیں، وہ چیزیں کہ ہاں نظر بھی مطلب؟ آتی ہیں، بالکل ہاں ہاں نظر ہاں، بھی آتی ہے. نظر بھی آتی اس ہیں. کے بعد جو عالم ہے وہ عالم جبروت ہے. ہوں، اچھا، عالم جبروت جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے. اچھا. ہاں، عالم جبروت بہت بڑا ہے اور اس ہوں عالم میں بے شمار چیزیں ہیں. ہوں مثلاً یہ کہ عالم ارواح بھی وہیں پر ہے. ہوں وہاں پر دو عالم جو ہے موجود ہیں، ایک عالم ارواح اور ہاں، ایک عالم برزخ. عالم اچھا، ارواح وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ساری روحیں زمین پر آنے سے پہلے رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ہاں، اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ روح عالم ارواح سے آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں، ہاں اور دوسرا ہے عالم برزخ. ہاں، وہ جگہ جو ہے ان کے لیے ہے جو اس دنیا سے روحیں واپس جاتی ہیں واپس مرنے جا. کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں، جو مرنے والی روحیں ہیں وہ ہاں، عالم برزخ میں جاتی ہیں. اچھا، عالم برز. برزخ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ہاں. مطلب ہے پردہ. ہوں. برزخ جو ہے ہاں. وہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس ہوں. کا مطلب ہے پردہ. تو یہ روحیں جا کے وہاں پر ہیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں. عالم برزخ میں دو مزید حصے ہیں، ہاں ہاں ہاں. ایک تو کہلاتا ہے علیین اور ایک کہلاتا ہے سجیین. تو اوکے. جو لوگ اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، تو ہاں. مرنے کے بعد ان کی روحیں علیین میں رہتی ہیں. وہ جنت کی طرح کا ایک انتظار گاہ ہے، ویٹنگ روم ہے. ویٹنگ روم ہے. اور اوکے. دوسری جگہ ہے سجین. اب ہاں یہ جو لفظ سجین ہے ہاں. یہ سجن سے نکلا ہے، عربی زبان کا. اوکے. سجن ہاں. کا مطلب ہوتا ہے پرزن، قید پریزن. خانہ. اچھا. ہاں ہاں ہاں. تو باقی روحیں وہاں جاتی ہیں. اچھا، ان کے ہوں علاوہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، ہوں اب یہ دنیا تو بہت بعد میں بنی نا، پہلے یہ ہوں. ہماری ساری روحیں عالم جبروت میں ہی رہتی تھیں. جی انبیاء جی. کی، ارواح کی، اولیاء کی، فقراء کی، اہل بیت کی، مومنین کی، ہاں. سب کی روحیں وہیں رہتی تھیں ہوں. عالم جبروت میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ نے وہاں ان روحوں کے لیے عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی ہے. ہاں اس ہاں ہاں. عبادت گاہ کا نام بیت المعمور ہے. بیت المعمور ہے. اچھا. ٹھیک اس ہے. عبادت گاہ کا نام بیت المعمور ہے. ہوں. یہ یہاں آنے سے پہلے بھی وہ ہاں. جو روحیں تھیں اللہ والی، جو مومن روحیں تھیں، وہ ادھر بیت المعمور میں جا کے عبادت کرتی تھی نا. ہوں. بیت المعمور ان کا تھا کہ جب تم ادھر ہی رہتے ہو تو تمہارے ہوں. لیے یہ اصل جو ہے یہ ہوں. عبادت گاہ ایک بنائی جائے. تو وہ ہوں. عبادت گاہ وہاں تھی. تو اس کے اندر سارے انبیاء اکرام بھی عبادت کرتے تھے، ساری ہوں. روحیں بھی عبادت کرتی تھیں. تو ہوں. جو روحیں جس نبی کے ساتھ تھیں ان کو ان سے انسیت ہو گئی. بعد میں وہ اس دنیا میں جب آئیں تو اس کے نبی کے امتی کے طور پر آئیں. ہوں. کچھ روحیں وہاں پر جو تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ انسیت ہو گئی، وہ ان کی امت میں چلی گئی. یہ سارے پہلے ہی ان کی روحیں اوپر بیت المعمور میں عبادتیں کرتی تھی نا. وہ جو ادھر بیت المعمور ہے یہ ساری روحیں پہلے تو ادھر ہی رہتے ہیں نا. ہاں ابھی ہاں بھی ہاں جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کی روحیں ادھر ہی ہیں. ہاں ہاں ہاں. ساری روح تو نہیں آئی نا نیچے. ہاں ہاں ہاں. لاکھوں سالوں سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس دنیا میں، تو آنے سے پہلے وہ ساری روحیں ادھر ہی رہتی ہیں. تو جو مومن روحیں ہوتی ہیں، جو مومن روحیں ہوتی ہیں ان کو تو اجازت ہے وہ بیت المعمور میں جا کے اللہ کی جو ہے عبادت کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے ہی نمازیں پڑھتی ہیں. جی جی. دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ جو ہے اللہ کی عبادت ہی کرتی ہیں. اللہ کی آواز ادھر آتی ہے. ہاں، ادھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی آواز تو نہیں آتی نا. لیکن وہ نہیں. جو ہم آنے سے پہلے بیت المعمور میں جو عبادت کرتے ہیں نا، جی. تو اس میں جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو باقاعدہ اللہ کی ادھر آواز آتی ہے. لبیک یا عبد، سب کو آتی ہے ادھر. آپ کی روح ادھر جا کے کھڑی ہو جائے تو آپ کو بھی آواز آئے گی نا. یہ بیت المعمور کی ہے.
یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ اپنی روح کو کیسے پاک صاف کرے. ٹھیک پھر ہے. اس روح کو پاک صاف کر لیں تو پھر اس کو بیت المعمور تک کیسے پہنچایا جائے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو تعلیم سکھائی انسانوں کو کہ اپنی روحوں کو پاک کر کے عالم جبروت میں کیسے لے کے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تیسری روح کا تعلیم دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کو. جی. لطیفہ کی تعلیم. اس کے ذریعے وہ لاہوت تک چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لطیفہ خفی کی تعلیم دے کے کہ ہم عالم احدیت کے سامنے کیسے پہنچیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کو بھیجا کہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں. اللہ کا دیدار کیسے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام کرنے کا طریقہ سکھایا کہ تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں. موسیٰ علیہ السلام دور پہ جا کے اللہ سے بات چیت ہوتی تھی اللہ کی. آدم علیہ السلام تو نہیں کرتے تھے, صرف رابطہ تھا ان کا دل کے ذریعے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بات چیت کرنے کا علم دیا کہ میں تجھ سے بات کروں تجھ سے بات کر. پھر جب ہمارے نبی آخری زمان تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے کھول دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو اللہ نے دیدار کا علم بھی عطا فرمایا کہ تو مجھے دیکھ اور میں تجھے دیکھوں. اور یہ اسلام میں درجہ احسان کہلاتا ہے. 3 درجات ہیں اسلام میں, درجہ اسلام, درجہ ایمان اور درجہ احسان. یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے. پہلا درجہ ہے درجہ اسلام, آپ زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دوسرا درجہ ہے درجہ ایمان, آپ کے دل میں بھی کلمہ شریف اتر گیا, ایمان اتر گیا, آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگا, دل بھی منور ہو گیا. یہ درجہ ایمان ہے. تیسرے درجے میں آپ کی ساری مخلوقیں پاک صاف ہو گئیں اور یہ والی مخلوق اللہ کے دیدار کے لیے اوپر پہنچ گئی. جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر تو آپ کا جسم ادھر ہی رہا اور آپ کی روحیں نکل کے اللہ کے پاس پہنچ گئی. یہ خوبصورت مقام ہوتا ہوگا, یہ نماز عشق ہوتی ہوگی جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو جی اس جسم کے ہوتے ہوئے. ہاں اب یہی نماز ہے نا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ مولا علی کو ایک جنگ میں ایک نیزہ ان کی ران میں گھس گیا. مولا علی نیزہ ران میں گھس گیا. ہاں, اور جب اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تو بہت تکلیف ہوتی, نکلتا ہی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ابھی رہنے دو, جب علی نماز میں کھڑا ہوگا نا تو اس وقت نکال لینا. جب مولا علی نماز میں کھڑے ہوئے ان کا جسم ادھر ہی رہ گیا اور روحیں ان کی اللہ کے دیدار میں چلی گئیں, تو اس لیے وہ نیزہ بھی نکل گیا, ان کو درد بھی محسوس نہیں ہوا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہ آ جائے کہ لبیک یا عبدی, اے بندے میں حاضر ہوں. یہ نماز عشق ہے. اسی نماز عشق کے لیے ہمیں درجہ احسان اپنی روحوں کو منور کرنا پڑتا ہے. جس طرح بلے شاہ نے فرمایا کہ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تدوں پل گئے مسیتی ہے. پھر اس کے بعد کہا وضو کر لے شوق شراباں دا تیرے اندر باہر پلیتی ہے. وضو کر لے شوق شراباں دا تیرے اندر باہر پلیتی ہے. تو یہ وضو دل کا ہوتا ہے, یہ وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کے نور سے ہوتا ہے. اتنا ذکر کریں, اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اتنا کثرت سے ذکر کریں کہ ہمارے اندر نور ہی نور ہو جائے اور ساری وہ غلاظت آلائش غیر اللہ کی وہ ہمارے قلب سے خارج ہو جائے, نکل جائے اور ہمارا دل اللہ کی ذات سے جڑ جائے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے اور جتنے بھی ہمارے سن رہے ہیں اس وقت لوگ اور جو دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں اس سال کی سب سے بڑی خوشخبری ہوگی آئیوڈ سے کہ ہم لوگ جڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم اس طرح کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری ان
बंद आंखों से सही हम दीदार कर सकते हैं, हम उन तमाम जगहों पे जा सकते हैं जहाँ से हमने वापस लौट के जाना है। तो ये दर्जा एहसान ये बहुत मतलब ये मेरे ख्याल में ये जो वो नहीं होते मायूसी में डूबे हुए दिलों को आपने इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है कि देयर इज अ वे, क्योंकि लोग नहीं बताते हैं, लोग नहीं बताते कि आप इस तरह से कैसे रब से जुड़ सकते हो। वो हमेशा आपको बताते हैं डिफरेंट वेज वायस जहाँ पे वो होते हैं, आप उनके थ्रू जाओ, आप उनको पे करो, आप उनको प्रोटोकॉल दो, उनको बुलाओ, उनकी महफिलें रखो, ये करो वो करो, फिर वो आपके लिए कोई सिफारिश कर दें तो कर दें। लेकिन ये जो इतना खूबसूरत तरीके से आपने मतलब आजकल ये तालीम बहुत कम लोग बता रहे हैं कि हमारा जो शहरक से ज्यादा करीब है वो जेन्युइनली है हमारे अंदर, और हमें कहीं पे खुदा को मतलब रब को ढूंढने के लिए, अल्लाह को ढूंढने के लिए हमें हमें बस खुद के अंदर जाना है, खुद को पाक करना है, अपने कल्ब को रोशन करना है, जो सबसे बात और वो इज सो मच इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड शो में 3-4 दफा जब तक खुद नहीं देखूंगी तब तक मुझे खुद स्टेप बाय स्टेप जाके क्लियर नहीं होगा कि क्योंकि इतना कुछ था एब्जॉर्ब करने के लिए आज की इस नशिस्त में कि जस्ट ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ मैं थोड़ा सा जैसे सुन के। तो अब हम अपने आपने बताया दिल को रोशन करना शुरू करें, और तो हम इन ये जो सारे मखलूकें हैं और ये जो हमारे सारे लताइफ हैं उन पे काम कैसे कर सकते हैं इंडिविजुअली। जो लोग इस वक्त आज जिनको पहली दफा इसके बारे में पता चला है तो वो उनके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो इस पर काम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे एक्चुअली इसके दो तरीके इसके दो तरीके हैं। हाँ हाँ, एक तरीका तो ये है हाँ कि हमें हमारे मुर्शिद की तरफ से हम्म इजाजत है कि हम हाँ लोगों के दिलों को हम्म, इज़्न दें, उनके हम्म, दिलों में अल्लाह का नाम उनको दाखिल कर दें। एक तो ठीक है हमारे मुर्शिद की तरफ से हमें इजाजत है। ठीक है अगर हाँ, किसी की ख्वाहिश हो कि वो हम्म इज़्न ज़िक्र तलब ले, हम्म तो वो हम रोजाना अलरा टीवी पर गुफ्तगू करते हैं, तो हम्म वहां वो व्हाट्सएप पर कॉल करे और हम्म। ये जिक्र की जो इजाजत है, जो तालीम है, इसमें आपको मालूम है ना कि ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड लगते हैं। तो सर ना ऐसे कोई नहीं कर सकते अभी ना कोई अभी नजराना अभी है, दे दें देखने हाँ, वालों ना को। कोई नजराना है, ना कोई बैत है, ना कोई कमिटमेंट है, ना हाँ हम शक्ल से कोई पीर फकीर लगते हैं, आपको नजर ही आ रहा होगा। हम्म। तो ये जो तालीम है, हमें हमारे मुर्शिद सैयदना गौहर शाही की बारगाह से मिली। अच्छा ये इ- हाँ, ये इज़्न व इरशाद सरकार गौहर शाही की बारगाह से मिला है। तो हम्म जिन लोगों को हमसे ये तालीम सीखनी हो, तो वो हम्म हमसे भी सीख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर गुफ्तगू होती है, ना किसी से हमारा कोई ताल्लुक रहता है, ना यू हैव नथिंग टू लूज, ना कोई हम्म कमिटमेंट है, ना कोई ऐसी हम्म चीज है जिसमें हमारा कोई फाइनेंशियल मॉनेटरी कोई इंटरेस्ट हो। और हम्म। हाँ दूसरा तरीका ये है कि आप बावजू होकर के जानमाज पर अपने घर बैठ जाएं, ठीक है ठीक है, हाँ हम्म और तसव्वुर करें हाँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म हमारी उंगली को पकड़ा हुआ है। अगर हम्म, हुजूर का तसव्वुर ना हो तो गुंबद खजरा का तसव्वुर कर लें, ठीक है गुंबद खजरा का तसव्वुर ना हो तो खाना काबा का तसव्वुर कर लें हम्म कि खाना काबा की या गुंबद खजरा की मदद हासिल है, हम्म और अपने दिल के ऊपर इसमें जात अल्लाह लिखने की कोशिश करें और हम्म दिल की धड़कनों के साथ हम्म, अल्लाहू अल्लाहू मिलाएं। पहले तो ज़रबे लगाएं खूब, अल्लाहू अल्लाहू, जिक्र जहर। हाँ, हाँ जिक्र जहर करने से दिल की धड़कनें उभर जाएंगी। हाँ, ठीक है, जब वो दिल हार्ट बीट तेज हो की जाती है। हाँ, जब तेज हो जाएंगी ना, तो हाँ एक के साथ अल्लाह और दूसरे के साथ हूँ मिलाएं, अल्लाहू 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 अल्लाहू, ये हाँ मिलाते रहें। हाँ, हाँ और मदद के लिए पुकारें। अगर किसी को अगर किसी को उनसियत है सुल्तान हम्म हक बाहू से, तो वो हम्म उनका तसव्वुर कर ले कि जैसे ठीक है सुल्तान हक बाहू ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है और दिल पे हम्म अल्लाह लिख रहे हैं। हम्म किसी को उनसियत दाता अली हजवेरी से है, तो वो उनका तसव्वुर कर ले। अगर हम्म, किसी को सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनसियत है, तो वो उनका हम्म, तसव्वुर कर ले कि वो लिख रहे हैं, ठीक और है ये ठीक मश्क करें। और इसके अलावा 66 टाइम्स जो है वो हाँ रोजाना लफ्ज अल्लाह लिखे।
فجر کی کتنا نماز کے بعد یا پھر کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملے. ٹھیک یہ ہے. ایک عمل ہے. 66 جو ہے وہ اس میں ذات اللہ کا عدد ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ اس کا نمبر ہے. 66 جو ہے ہوں. یہ اس میں اللہ کا عدد ہے. جیسے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے نا, جی جی جی. اسی طرح 66 اس میں اللہ کا عدد ہے. ہوں. تو جب ٹھیک بھی ہے. لکھیں 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں کالے پینسل سے سفید کاغذ پر. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کی مشق کریں گے نا 2-4 دن, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو لفظ اللہ کاغذ پہ لکھتے ہیں نا وہ ہماری آنکھوں میں آ جائے گا. پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. پھر جب وہ تصور دل پہ قائم ہوگا نا تو دل کی دھڑکنیں جو ہے اللہ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. اس میں ایک تو آپ کی پریکٹس ہے, اور دوسرا پھر اللہ کے رسول کی مدد, اللہ کے دوستوں کی, ولیوں کی مدد ہے جن کا آپ نے تصور کر کے یہ پریکٹس کرنی ہے اور ان کو پکارنا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں, یا خواجہ, یا غوث اعظم, یا داتا علی حجویری, یا رسول اللہ, یا مولا علی, یا امام حسین, جس سے بھی انسیت ہے جس سے اس کو جس مدد بھی دل کھینچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اس کو مدد کے لیے پکاریں. تو ہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو پیار کرنا چاہتا ہے, لیکن لوگ اس طریقے کی طرف جا نہیں رہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے. اور لوگوں نے کیونکہ سارا کا سارا ڈیپینڈ علماء پہ کیا ہوا ہے, اور علماء نے اس علم کو چھپایا ہوا ہے, لہذا لوگ جو ہے وہ فرقہ واریت کا شکار ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ مایوس ہو رہے ہیں, ڈپریسڈ ہو رہے ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اللہ کا راستہ نہیں مل رہا. تو یہ کوشش کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, پریشانی ہو, تو ہم سے رابطہ کریں, ہم مدد کریں گے فی سبیل اللہ جتنی بھی مدد ہو سکی. ٹھیک ہے. اچھا آغا جان, آپ نے طریقہ بتایا کہ دل, یہ جو ہم نے احسان جو تیسرا درجہ تھا اس کو اگر آپ if you are aiming that, تو پھر اس کے لیے ہمیں دل کو آپ نے طریقہ بتایا, تو لوگ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس کو, اور یہ ریکارڈڈ اویلیبل ہوگا ریڈیو بول کے ہمارے پیج پر, اور آپ لوگ اینی ٹائم دیکھ سکتے ہیں. ٹیگ کیجئے, اپنے تمام فرینڈ سے شیئر کیجئے, کیونکہ یہ وہ انفارمیشن ہے, پہلی بات تو کوئی دیتا نہیں ہے, اور جب کوئی دیتا ہے تو چیزیں اندر سے مین چیزیں وہ چھپا کے, جیسے وہ نہیں ہوتی ساس ریسیپی بتاتی ہے تو اصل انگریڈینٹ نہیں بتاتی. تو یہاں پر ہمیں وہ ساس ہے جنہوں نے پوری ریسیپی بتا دی ہے. تو یہ بہت کم, یو آر ویری لکی کہ آپ لوگ آج اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور یہ سن رہے ہیں. تو اپنے دوستوں تک ضرور آ کے یہ بات پہنچائیں اور ٹرائی کریں, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کی فیلنگ ہوئی. جسٹ ٹرائی فار سر 1 مہینے آپ کہتے ہیں ٹائم, جب ہمیں کچھ ڈفرینس فیل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ڈفرینس تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہوگا نا کہ اللہ اللہ اندر کچھ ہو رہا ہے, ہاں تو ڈفرینس تو آنا شروع ہو جائے گا خود ہی. اوکے ڈفرینس آنا Yeah. بالکل. تو اچھا, اور سر پھر جب اللہ تعالیٰ کے اس سے ذکر سے اب قلب بیدار ہوتا ہے, تو وہ باقی کے جو آپ نے بتایا مخلوقیں اور وہ جو لطائف ہیں وہ بھی خود ہی جاگ اٹھیں گے پھر اسی سے. ہاں اس سے خود جاگیں گے, کیونکہ یہ جو روحیں ہیں نا یہ ہمارے خون میں تیر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو جب دل میں نور بنے گا تو وہ نور خون میں شامل ہوگا, آہستہ آہستہ پورے خون میں نور شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نس نس میں شامل ہوئے گا نا تو پھر مخلوقیں ہیں وہ خود بھی از خود بیدار ہونا شروع ہوں گی. اچھا جب وہ بیدار ہوں گی تو کیا ہوگا, جس طرح دل کے مقام پر آپ کو دھڑکن محسوس ہوتی ہے نا, اسی طرح پھر یہاں پر بھی دھڑکن محسوس ہوگی. یہاں تو دل نہیں ہے نا سیدھے ہاتھ پہ, ہاں یہاں پر بھی دھڑکن محسوس ہوگی. تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میرے اب یہ دوسری مخلوق بیدار ہو گئی ہے. پھر اس کا ذکر بھی کرنا ہوگا. دل کا ذکر ہے اللہ, اور روح کا ذکر ہے یا اللہ. اسی طرح ہر مخلوق کا الگ الگ ذکر ہے. اچھا بتا سکتے ہیں ابھی, اگر جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے کا؟ ہاں ہمارے لطیفہ قلب کا جو ذکر ہے وہ تو اللہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور ہماری روح کا ذکر جو ہے وہ یا اللہ ہے. یا اللہ ہے. پھر جو لطیفہ سری ہے اس کا ذکر ہے یا حیو یا قیوم. یا حیو اس یا کے قیوم. بعد جو خفی ہے, اس کے بعد جو خفی ہے اس کا ذکر ہے یا احد. پھر اس کے بعد لطیفہ اخفا جو ہے
اس کا ذکر ہے یا واحد. پھر یا یہ جو ہماری مخلوق ہے اس کا ذکر ہے یا ہو یا یا ہو یا ہو یا یا ہو. ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے. اللہ کا جو نام ہے نا اللہ, ہوں اسلام میں 4 علوم ہیں: شریعت, ہوں طریقت, حقیقت, ہوں معرفت. اسی ٹھیک ہے. طرح جو لفظ اللہ ہے نا اس میں بھی ہوں یہ 4 اسٹیجز ہیں. ہوں شریعت والوں کے لیے لفظ اللہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو آگے دوسرے علم میں چلے جاتے ہیں تو اللہ سے الف ہٹ جاتا ہے, للہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ تیسرے والے میں جاتے ہیں تو ایک لام ہٹ جاتا ہے, لہو رہ جاتا ہے. لہو رہ جاتا ہے. ہاں ہاں پھر ہاں چوتھے میں جاتے ہیں تو ایک لام اور ہٹ جاتا ہے, ہو رہ جاتا ہے. ہو رہ جاتا ہے. اور بیوٹیفل. ان کا ہاں چاروں کا قرآن یہ ذکر ہے. ہاں واو. جیسے ہے اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی طرح آیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر ہاں یہ ہاں بھی آیا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, هو ہاں الذی, یہ ہاں بھی ہاں آیا ہے. یہ ہوں اللہ کے ناموں کے جو ہے نا ایکسٹریکٹس ہیں, جیسے ارق ہوتا ہے. ارک ہوتا ہے. واہ. ہاں 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 یہ جو ہو ہے یہ ہاں اس میں اللہ کا ارق ہے. ہاں ہاں. واو. اس کا جو ہے وہ یا ہو یا ہو یا ہو یا ہو یا ہو, اس سے آدمی کو اللہ کا عشق اور مستی حاصل ہوتی ہے واہ. اس کے ذکر. ہاں 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 اور پھر جو لطیفہ نفس ہے اس ہاں کا ذکر ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہاں. یہ ان کے سارے اذکار ہیں. اذکار ہے. ہائے آپ نے مجھے بیٹھے بٹھائے کہا, ابھی میں نے کیا بھی نہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ I'm somewhere else. مطلب یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, ابھی ان سے بات کر رہی ہوں اور یہ ابھی صرف ہم نے ان کا ذکر کیا, ناموں کا لیا, اور مجھے I just felt جیسے میرے اندر ایک عجیب طرح کی فیلنگ. تو بہت خوبصورت ہے سر. 1 گھنٹہ ہو گیا, آپ کا اتنا ٹائم لے لیا. آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے یہ انٹرویو کبھی ختم نہ ہو. آپ کو میں بتا رہی ہوں میرا بھی یہی دل چاہ رہا ہے. تو ہم دوبارہ تنگ کریں گے آخر ہاں میں ہم لوگ تھوڑا سا سمرائز کریں گے, لیکن کوئی لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ بتا دیجئے. کوئی بھی سوال, بہت کم یہ موقع ملتا ہے کہ لائیو آپ اس طرح سے کویسچن کر سکیں. اتنے بڑے اسکالر آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو کس نے سوال کرنا ہے تو پلیز کیجئے. لوگ تو محبتوں کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں اس وقت. 3-4 ہزار سے زیادہ کامنٹس آ چکے ہیں. اٹس جسٹ فل آف لو اینڈ اپریسیشن. لوگ, مجھے بھی فری میں دعائیں مل گئی, میرے تو ایویں مزے ہو گئے آج. تو بالکل کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے. اور آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہم نے بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کو کہاں ڈھونڈیں اور اپنا ڈائریکٹ کنیکشن کیسے بنا سکتے ہیں اس ذات کے ساتھ جس نے ہمیں تخلیق کیا. بہت بڑا دعویٰ ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے اپنی کمپنی کے سی او کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے, اور میں کہوں ہاؤ ٹو بلڈ ا بیسٹ ریلیشن شپ ود دا سی او آف یور آرگنائزیشن, بہت لوگ بیٹھ کے دیکھیں گے وٹ آر دا ویز, وٹ آر دا ویز. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیوائن لو کی. ایک ہمارے جس کی مخلوق ہے, جس نے ہمیں تخلیق کی ہے, اس کے ساتھ رشتہ بنانا تھا. بہت مشکل ہوتا ہے, بہت کم لوگ اس پہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے آپ کو طریقے بتائے کہ کیسے آپ اپنے اس ڈیوائن سورس کے ساتھ رشتہ بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس چیز کے, اس گفتگو کے ساتھ. پروگرام ریکارڈڈ اویلیبل ہے, آپ لوگ ضرور ٹیگ کیجئے, شیئر کیجئے فرینڈس کے ساتھ, اور اپنا خیال رکھیں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا. بار بار ان کا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا تھا, تو آپ لوگ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور سر بہت شکریہ آپ کا, تہہ مہربانی دل آپ سے کی. مہربانی آپ انشاءاللہ کی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں انشاءاللہ فیوچر میں موقع ملا تو ہم آپ کی کنوینئنس کے حساب سے ہم لوگ کنٹینیو کر سکتے ہیں اس طرح کے جی سلسلے ضرور. کو. ٹھیک ہے, چلیں جی, سب اپنا کو خیال رکھیے گا. خوش رہیے, اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کریں, کیونکہ اپنے مرکز کی طرف جہاں لوٹ کے جانا ہے نا, تو یہ دنیاوی چیزیں جس دن قبر میں جائیں گے نا, آپ صرف ایک باڈی رہ جاتے ہو, نام ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو بالکل اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے کہ جن چیزوں کے پیچھے انرجی آپ لگا رہے ہیں اس کی کتنی ورتھ ہے, اس چیز کو دھیان میں رکھ کے اپنی پرائیورٹیز چنیے کہ ٹاپ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. میرے خیال میں رب سے زیادہ تعلق استوار کرنے سے بہتر اور کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.
اللہ حافظ. اللہ حافظ.